कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रा, ए महबूब आप फरमा दें, ए हबीब आप ऐलान कर दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रा, क्या ऐलान कर दें? ऐलान करने का हुक्म अल्लाह की जानिब से हुआ कि आप ऐलान कर दें। किनको ऐलान कर दें? यानी बंदगाने खुदा, अल्लाह के जो बंदे हैं सारे बंदों में आप ये ऐलान फरमा दें, क्या? ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रा, मैं उस पर कुछ नहीं अज्र मांगता। किस पर? इसकी सराहत कुरान में नहीं है, बस इतना है अलैहि अज्रा, उस पर मैं कुछ अज्र नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अलबत्ता ये कि मैं तुम्हारी जो कराबतदार हैं, तुम्हारे जो अहले बैत है, बस उसकी मोहब्बत मांगता हूँ। इसमें दो चीजें हैं जो हम नाचीजों के लिए और कम इल्म वालों के लिए अभी फिलहाल मुनकशिफ नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब आप ऐलान फरमा दें कि मैं ए बंदे तुम्हारे ऊपर कुछ अज्र नहीं मांगता, तुमसे कुछ नहीं चाहता। किस पर चाहता? ये कौन बयान करेगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमा ही दिया है। एक बहुत बड़े मुफस्सिर जो नवी सदी के मुजद्दिद भी हैं, जिनका नाम इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा, वो फरमाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि ऐ अलल इस्लामी, यानी हबीब आप ऐलान कर दें सारे बंदों में कि अल्लाह के बंदे, तुम्हें जो ईमान मिला है, तुम्हें जो इस्लाम मिला है, दौलत ईमान से जो तुम सरफराज हुए हो, ईमान जैसी दौलत जो तुम्हें मिली है, इस्लाम जैसी जो दौलत तुम्हें अता की गई है, इस दौलत के बदले में, इस ईमान के बदले में, इस इस्लाम का कोई अज्र नहीं मांगता खुदा, बस ये मांगता है कि उस ईमान जैसी दौलत का अज्र ये है कि तुम हमारे हबीब के अहले बैत की मोहब्बत पेश कर। सुभान अल्लाह। पता ही चला हम जो ईमान लाए हैं, हम जो इस्लाम लाए हैं, हम जो मोमिन और मुसलमान हैं, वो अल्लाह की हिदायत से है। अल्लाह अगर हमें ईमान से सरफराज ना करता तो हम मोमिन नहीं होते। अगर अल्लाह हमें इस्लाम नहीं अता फरमाता तो हम मुसलमान नहीं होते। तो सबसे बड़ी दौलत किस चीज के नाम है? इस्लाम और ईमान। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें जो ईमान मिला है, तुम्हें जो इस्लाम जैसी दौलत मिली है, वो भी अहले बैत की बदौलत मिली है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ईमान और इस्लाम की बदौलत तुम्हें अज्र बस ये दिया। तो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सरकार हैं, सरवरे कौनैन हैं, सरकारे दो जहां हैं, वो फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, ए मेरी उम्मतें सुनो, ए मेरी उम्मतों सुन लो, मैं तुम्हारे माबैन, तुम्हारे दरमियान दो नायब छोड़कर जाता हूँ। दो नायब तुम्हें मैं अता करता हूँ, दो नायब तुम्हें मैं देता हूँ। उनमें से पहला नायब क्या है? किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मा बैन समाई वल अर्दी। पहली जो दौलत है, पहला जो नायब है, वो कलाम इलाही यानी कुरान पाक है, जो आसमान और जमीन के दरमियान मजबूती से बंधी हुई रस्सी की तरह है। यानी कुरान पर अमल करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। जैसे किसी जानवर को भी अगर रस्सी से बांध दिया जाता है तो वो कभी दूर नहीं जाता। खुद हमारा जो नफ्स है, हमारी जो रूह है, वो शैतानी वसवसों से हमेशा भागने की कोशिश करता है। तो किताबुल्लाह है जो हब्लुम ममदूद है, यानी जमीन और आसमान के दरमियान मजबूती से बंधी हुई रस्सी की तरह है, जो बारगाह इलाही से मिलाने वाली किताब है। दूसरा नायब क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अहलु बैती इतरती, और दूसरा नायब है मेरे अहले बैत। इस हदीस को इमाम दाइलवी ने रिवायत किया अपनी किताब मुस्नदुल फिरदौस के अंदर। यानी सराहत के साथ इस हदीस से ये बात मालूम होता है कि कुरान पाक जिस तरह हम मानते हैं, कुरान पाक के अहकामात पर हम अमल करते हैं, कुरान पाक पर जिस तरह हम अकीदत रखते हैं, उसी तरह अहले बैत पर भी अकीदत रखना जरूरी है। इसलिए खजाइनुल इरफान की जो तफसीर है, कुरान पाक की जो तफसीर है खजाइनुल इरफान, इसके चीज को थामे हुए
آئیے اہل بیت پاک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور سنتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام طالبی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے صحابی نبی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد حب آل محمد خیر من عبادت سنہ، یعنی میری اہل بیت کی محبت کرنا، میری اہل بیت سے عقیدت رکھنا، میری اہل بیت کی عزت و توقیر کرنا، میری اہل بیت کے محبت دلوں میں بٹھا لینا، یہ 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ عبادت کی جب بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا خیر من عبادت سنہ، یعنی 1 سال کی عبادت سے بہتر کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جب محبت کی بات ہوئی تو کتنا منٹ میں محبت کرنی چاہیے، کتنے دن محبت کرنی چاہیے اور کتنی محبت کرنی چاہیے، اس کی صراحت نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ حب آل محمد خیر من عبادت سنہ، یعنی اگر میری اہل بیت سے ایک لمحہ بھی کوئی محبت کرتا ہے، ایک لمحہ بھی اگر حب اہل بیت تمہارے دل میں ہے تو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ایک ہوتا ہے افضل اور دوسرا ہوتے مفضول علیہ۔ مفضول علیہ کہتے جس پر کسی کو فضیلت دی جائے، اور افضل بولتے جس کو فضیلت دی گئی۔ تو اللہ کے حبیب نے اہل بیت کی محبت کو افضل بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی محبت بہتر ہے، یعنی افضل ہے۔ تو افضلیت کی جب بات ہوئی تو سرکار نے وقت کو متعین نہیں فرمایا، کسی طرح موقت نہیں فرمایا، لیکن مفضول علیہ کی جب بات ہوئی تو سرکار نے یہ فرمایا اگر لمحہ بھر بھی تمہارے دل میں حب اہل بیت ہے تو 1 سال کی عبادت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث پاک جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کو مفسر اعظم قرآن کہا جاتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک حدیث پاک کو روایت کی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے اور زیادہ اجاگر ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو، سرکار نے فرمایا اہل بیت کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو، ومات علیہ، اور اسی حال میں وفات پا گیا ہو، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہو، دخل الجنہ، سبحان اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی حب اہل بیت دل میں ہے اور اسی حب اہل بیت کو لیتے ہوئے محبت اہل بیت پر ہی اس کا انتقال ہو گیا، دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک یا علی یا علی، ایک حدیث پاک جو سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے جتنے بھی اہل بیت کو ماننے والے ہیں ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملها، اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ کیا ہے کہ پھل کی جو پہلی حالت ہوتی ہے وہ اس درخت کے پھل کی پہلی حالت ہے، سبحان اللہ، وعلی ينتقلها، اور سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس پھل کو منتقل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والحسن والحسین ثمرہ، اور امام حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ اور آخری جو حصہ ہے سرکار نے یہ فرمایا وَهُمْ أَحِبُّوهُ وَرَقًا،
اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس درخت کے پتے اور اوراق ہیں، حقا حقا یدخلون الجنہ، وہ ضرور اسی حالت میں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے پوری مثال کے ذریعہ ہم جیسے آپ جیسے امتی جو گنہگار ہیں انہیں بہت تفصیلی اور مختصر انداز میں تفصیلی گفتگو فرمایا سرکار نے کہ میں درخت ہوں، یعنی دین الہی اسلام کا درخت ہوں، میں اسلام کا شجر ہوں، میں درخت ہوں، اور درخت میں جو پھل ہوتا ہے اس پھل کی پہلی حالت کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ اس پھل کو درخت میں جو منتقل کرنے والی طاقت ہوتی ہے، اس درخت میں منتقل کرنے والی جو طاقت ہے اس طاقت کا نام اور منتقل کرنے والی ذات کا نام سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ تو درخت بھی ہے، پھل کی پہلی حالت بھی ہے، منتقل کرنے والی ذات بھی ہے، تو پھل تو ضرور ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ پھل ہے حسین حسن حسین۔ یہی تک سرکار نے بات کو مکمل نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا وَهُمْ أَحِبُّوهُ، یہی تک بات مکمل نہیں۔ اگر کوئی میری امتوں میں سے، اگر میری اہل بیت سے، یعنی اس درخت کے پھل کو منتقل کرنے والی ذات کو، ان ساری ذات کی محبت اگر میری امت دلوں میں رکھ لے تو وہ خود وہ درخت کے پتے ہو جاتے ہیں۔ جب درخت جنت میں جائے گا تو درخت کا پھل بھی جنت میں جائے گا، پھل کا منتقل کرنے والی ذات بھی جنت میں جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ درخت کا پتا اور ورق وہ بھی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ درخت کی محبت صرف دل میں رکھنے سے نہیں ہوگا، درخت کی محبت کے ساتھ پھل کی محبت بھی دلوں میں جگا لو، اور ساتھ ہی ساتھ پھل کے منتقل کرنے والی ذات کی بھی محبت دل میں جگا لو، تو تم خود اس درخت کا ایک حصہ بن جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ سرکار سے ایک اور بھی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک جو درخت ہوتا ہے، درخت کا پھل درخت سے کتنا دور رہتا ہے؟ 1 کلومیٹر؟ 1 کلومیٹر کہ 1 میٹر؟ کوئی بتا سکتے ہیں کتنا قریب ہوتا ہے؟ بہت قریب ہوتا ہے۔ ارے وہ خود درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوگا، یعنی اتنا قریب ہوتا ہے۔ اب پتے کتنے دور پہ رہتے ہیں بتائیے؟ جب درخت میں پھل ہوگا تو پتے تھوڑی 2 کلومیٹر دوری پر ہوگا، کتنے قریب ہوگا؟ تو یہاں سے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ اے میری امت سن لو، اگر میری اہل بیت سے محبت کر لو گے نا، جس طرح پھل درخت کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے، مضبوطی سے اس کے ساتھ مرتبط رہتا ہے، اسی طرح میری امتوں تم بھی میرے ساتھ مرتبط ہو جاؤ گے، اور جس طرح میں جنت میں جاؤں گا تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ۔ شان اہل بیت پر اس حدیث پاک سے اور بھی کچھ سننے کی آپ کے اندر خواہش ہے؟ یہ تو کافی ہے، جب جنت میں جانے کی بات ہوگی تو اور کیا چاہیے؟ خود ہم جنتی ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ بے شک۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے سارے صحابی اصحاب کرام جو مجھے ایمان کی حالت میں مجھ سے ملاقات کی ہے، مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، یعنی جو میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ کرام میں سے جسے تم چاہو، جس کی تم پیروی کرنا چاہو، جس کی تم اقتداء کرنا چاہو، جس کی تم پیروی کرو گے، اقتدیتم، تم راہیاب ہو جاؤ گے، راہ حق کو پانے والے ہو جاؤ گے، یعنی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ایک طرف رکھیے۔ دوسری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ ایک طرف سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، یعنی آسمان کی جو ستارے ہیں ستارے کی مانند ہیں، ان ستاروں میں سے جس کو تم چاہو، جس کی پیروی کرنا چاہو کر لو، راہیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف حدیث میں فرمایا سرکار نے میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے کشتی بنایا تھا، اس کشتی میں جتنے لوگ سوار ہو گئے تھے وہ راہیاب ہو گئے تھے۔
تو سرکار نے مثال پیش کی. اس حدیث پاک کی میں صراحت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. سرکار نے یہاں کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں؟ اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اہل عرب جو سمندری جو سفر کرتے تھے، دریائی سفر کرتے تھے، تو اس زمانے میں اس طرح الیکٹرک وغیرہ بجلی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. تو اس زمانے میں اندھیروں میں جب سفر کرنا ہوتا، جب دریائی سفر میں نکلتے لوگ تو کیا کرتے؟ صرف کشتی پر بھروسہ نہیں کرتے، چونکہ کشتی پر اگر صرف بیٹھ جائے گا اور روشنی کا انتظام نہ ہو تو پھر کیسے وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گا. اس لیے اس زمانے میں جو خدا ہوتا تھا، نوکا چلانے والا ہوتا تھا، کشتی چلانے والا ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ جو آسمان کے تارے ہیں، جو آسمان کے ستارے ہیں، اس کی روشنی کو دیکھ کر اپنی منزل کو طے کرتا تھا. یعنی کشتی پر بیٹھ کر ہی آدمی مطمئن نہیں ہو جاتا تھا جب تک کہ آسمان کے ستاروں کی روشنی کی جانب اس روشنی کی رہنمائی نہ لے. تو کشتی میں بیٹھنے والا آدمی آسمان کے ستارے کی روشنی کو دیکھ کر اپنی منزل کو پاتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آسمان کے ستاروں کی روشنی کے ذریعہ تم منزل تک پہنچتے ہو، تو پہنچنے کے لیے چاہیے کشتی. اور صرف کشتی ہی تمہارے لیے کافی نہیں، بلکہ کشتی پر بیٹھنے کے بعد آسمان کے ستارے کی روشنی کی تمہیں چندہ حاجت ہوگی. یعنی اپنے منزل کو پانے کے لیے جس طرح کشتی پر سوار ہونا ضروری ہے، اسی طرح منزل کو پانے کے لیے آسمان کے ستارے کی روشنی کی بھی حاجت تمہیں ہے. تو سرکار نے اس مثال کے ذریعے کیا سمجھا آپ کو معلوم ہے؟ یعنی سرکار نے قیامت تک کو دیکھ رہے تھے. سرکار کی نگاہ مبارک آپ اور ہماری جیسی نگاہ نہیں تھی. سرکار کی نگاہ اقدس قیامت تک کے زمانے کو دیکھ رہی تھی. نگاہ نبی قیامت تک کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی. تو سرکار نے فرمایا اے میری امتوں سن لو، قیامت سے پہلے قرب قیامت میں اگر تمہیں اندھیری چھا جائے، تمہارے سامنے اندھیرا آ جائے، تمہارے سامنے شرک و بدعت کی اندھیری چھا جائے، تمہارے سامنے گناہوں کا اندھیرا آ جائے، تمہارے سامنے حرام اور حلال کو نہ جانے حرام جیسے گناہوں کی اندھیریوں کی وجہ سے تم گھر جاؤ اور اندھیروں میں اپنے منزل کو نہ پاؤ، اندھیرے میں اپنے آپ کو نہ پہچان پاؤ، اندھیرے میں اپنے منزل کو تم طے نہ کر سکو، تو کشتی پر بھی بیٹھ جانا. کشتی پر بیٹھنے کے بعد میرے صحابہ کرام جیسے ستارے، ان ستاروں کی روشنی کو بھی تم حاصل کر لینا، تب تم کہاں جاؤ گے؟ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اپنے ماننے والوں کو کشتی پر بٹھا لیا، کیوں؟ چونکہ اس زمانے میں نبی نوح کو بہت سے لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور پانی اللہ پاک کی جانب سے بطور عذاب دیا گیا، اور پانی میں ڈوب کر کے سارے لوگ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا حکم الہی سے، اور حکم الہی سے کشتی بننے کے بعد اس پر سوار ہو گئے اور لوگ منزل کو پا لیے. تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے زمانے کو اپنے حدیث کے مختصر کلام کے ذریعے پیش فرمایا، اور ہم جیسے آپ جیسے گناہگار امتیوں کے لیے ایک راہ دکھا دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے گناہوں کا سمندر آ جائے، بدعتوں کا سمندر آ جائے، شرک کا سمندر آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں جیسا سمندر آ جائے، گناہوں کا سمندر بہنے لگے، تو تم کشتی نوح کی طرح میری اہل بیت کو ماننے لگ جانا، میری اہل بیت کی عزت کرنے لگ جانا، میری اہل بیت کی محبت دلوں میں بٹھا لینا، تو وہ کشتی نوح کی طرح کام تمہارا آئے گا. یعنی حب اہل بیت تمہیں اس سارے سمندر گناہوں کے سمندر سے تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دے گی. حب اہل بیت. تو سرکار دو عالم یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے زمانے کو اور قیامت تک کے زمانے کو ملا کر کے مثال پیش کی، تاکہ آپ ہم جیسے گناہگار امتی سرکار کے اس فرمان سے راہیاب ہو جائے اور ہماری رہنمائی ہو جائے. تو سرکار کی مہربانی ہے
کہ سرکار نے ہمیں پہلے ہی باخبر کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھا دیا کہ تم اس طرح کرو گے تو تم رہایاب ہو جاؤ۔ چلیے آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا تھا تقریباً وہ ختم ہو گیا ہے۔ آخری حدیث پاک کو میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے کلام کو یہیں پہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ اگر کوئی شخص حب اہل بیت کو دل میں رکھ کر محبت اہل بیت اپنے دلوں میں بٹھانے کے بعد اگر اسی حالت میں وہ انتقال کرتا ہے تو وہ مغفرت شدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ جو گناہ صغائر ہیں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں جب وہ جا ملتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اٹھے گا بالکل معصوم کی طرح ہوگا، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری حدیثوں کو پیش کر کے ہم اور آپ جیسے امتیوں کو حب اہل بیت پر ابھارا۔ آخری کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اہل بیت کی جو محبت ہے نا وہ صرف آپ اور ہم نہیں کرتے ہیں، سرکار کے بعد سرکار کے زمانے میں اور قیامت تک محبت کرنے والے ہوں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے جو خلفائے راشدین ہیں، جو 4 خلیفے ہیں سرکار کے، جو مخصوص اور مقرب صحابی ہیں۔ افضل الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء، سارے انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلا خلیفہ ہے۔ ان کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب سرکار کی چچا جب راستے پر چلتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے حب اہل بیت پر۔ سبحان اللہ، یہی تک بات ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق جو دوسرا خلیفہ ہے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسی بڑی ہستی، ایسی ذات جو دوسرا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اہل بیت، سرکار کے اہل بیت کی محبت میں آپ امام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے وظیفے کو بڑھا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور خود آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تیسرا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب سواری پر جاتے تھے تو حب اہل بیت میں، اہل بیت میں محبت میں سواری سے اتر کر ان کی تعظیم توقیر میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ حیا والا کوئی ہے تو وہ عثمان ہے، جو سارے لوگوں میں انبیاء کے بعد افضل ہے، وہ تعظیم کر رہے ہیں کس کی؟ اہل بیت کی۔ جو دوسرا خلیفہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی تعظیم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اہل بیت کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم۔